बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा इकराम, वकालत का बयान चल रहा है। अब वकालत के सही होने की शराइत बयान की जा रही है। देखिए, वमिन शर्तिल वकालती, और वकालत की शर्त में से यह है अन यकून अल मुअक्किल मिम्मन यमलिकु तसर्रुफ़, यह है कि मुअक्किल उन चीज़ों के तसर्रुफ़ करने का मालिक हो। वयल्ज़मुहुल अहकाम, और उस पर अहकाम लाजिम होते हों। वल वकीलु मिम्मन यअक़िलुल बैअ व यक़सिदुहु, और वकील उन लोगों में से हो जो बै को समझता हो और उसका क़स्द करता हो। वकालत की शर्तों में से पहली शर्त तो यह है कि जो मुवक्किल है यानी वकील बनाने वाला, वो उस तसर्रुफ़ को का मालिक हो, यानी वो काम, वो तसर्रुफ़ करने का मतलब ये है कि वो काम वो खुद कर सकता हो। जब आदमी खुद उस काम को कर सकता है तो फिर वो दूसरे को करने का हुक्म करेगा। लेकिन आदमी जब वो खुद काम नहीं कर सकता तो फिर वो दूसरे को कैसे काम करने का हुक्म दे सकता है? दूसरे को काम करने का मतलब यह है कि वो काम उसके खुद के लिए करना जायज़ हो। जब वो खुद काम करने का उसको इख्तियार है लेकिन वो खुद नहीं करना चाहता तो वो दूसरे को वकील बनाएगा। और अगर उसको खुद के करने की इजाज़त ना हो तो वो किसी दूसरे आदमी को उस काम के करने का वकील नहीं बना सकता। दूसरी शर्त यह है वयल्ज़मुहुल अहकाम, और उस पर अहकाम लाजिम होते हों। उस पर अहकाम लाजिम होते हो का मतलब यह है कि वो खुद आकिल, बालिग, आज़ाद हो। आकिल बालिग हो यानी उसके लिए शरीयत के अहकाम उस पर लाजिम होते हों। अगर खुद उस पर शरीयत के अहकाम लाजिम नहीं होते हैं तो वो दूसरे को अहकाम लाजिम करने का कैसे हुक्म दे सकता है, यानी दूसरे को कैसे काम करने का हुक्म दे सकता है। तो वयल्ज़मुहुल अहकाम, और उस पर अहकाम लाजिम होते हो। वल वकील मिम्मन यअक़िलुल बैअ व यक़सिदुहु, और वकील उन लोगों में से हो जो बै को समझता हो, व यक़सिदुहु, और उसका इरादा करता हो। बै को समझता हो और उसका इरादा करता हो का मतलब यह है कि बाज़ मरतबा बच्चे भी खेलते हैं, कोई चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, लेकिन उनका मकसद ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होता है बल्कि एक मजाक होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो खेल और खिलौने के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जिसको वकील बनाया जा रहा है वो उन लोगों में से हो जो बै को समझता हो और बै का इरादा करता हो कि मैं बै कर रहा हूँ, मैं खरीदो फ़रोख्त कर रहा हूँ। यह खरीदो फ़रोख्त है, कोई हंसी मजाक या खेल कूद नहीं है। वइज़ा वक्कलल हुर्रुल बालिगु अविल माअज़ूनु मिथलहुमा जाज़ा, और जब आज़ाद बालिग आदमी या माज़ून आदमी अपने जैसों को वकील बनाए जाज़ा, तो जायज़ है। अब देखिए, आज़ाद बालिग ने अपने जैसे को अगर वकील बनाया तो जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं, इसलिए कि वो खुद जो काम कर सकता है दूसरे से भी करा सकता है। अविल माज़ूनु, या माज़ून एक तो गुलाम होता है जिसको उसका आका इजाज़त देता है, और एक बच्चा होता है जिसको उसका वाली इजाज़त देता है। अब एक गुलाम है लेकिन आका ने उसको इजाज़त दे रखी है, तो गुलाम आकिल बालिग है, तो अब मौला ने यानी उसके आका ने उसको इजाज़त दे रखी है, तो जब उसको खरीदो फरोख्त की इजाज़त दी है, वो अब्द माज़ून है। अब्द माज़ून का मतलब जिसको आका ने इजाज़त दे रखी हो, तो अब्द माज़ून खरीदो फरोख्त कर सकता है, उसके लिए खरीदो फरोख्त करने का इख्तियार है, तो अब वकील बनाने का भी इख्तियार होगा। मौला ने उसको इसलिए मना कर रखा था ताकि मौला का नुकसान ना हो, लेकिन अब मौला ने और उसके आका ने ही उसको इजाज़त दे रखी है, तो फिर अब उसको जैसे खरीदो फरोख्त की इजाज़त होगी ऐसी ही वकील बनाने की भी इजाज़त होगी। इसी तरह बच्चा जिसको उसके वाली और सरपरस्त ने इजाज़त दे रखी है कि वो खरीदो फरोख्त करे,
تو اب جب اس کو اجازت دے رکھی خرید و فروخت کی تو پھر وہ وکیل بنانے کی بھی اجازت اس کو حاصل ہوگی۔ تو عبد معذون یعنی وہ غلام جس کو اس کے آقا نے اجازت دے رکھی ہو، اور وہ بچہ جس کو اس کے مالک سرپرست نے اور والی نے اجازت دے رکھی ہو، وہ اپنے جیسوں کو وکیل بنانا چاہے تو وکیل بنا سکتے ہیں۔ وَإِنْ وَكَّلَ صَبِيًّا مَحْجُورًا يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ أَوْ عَبْدًا مَحْجُورًا جَازَ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا الْحُقُوقُ، اور اگر صبی محجور کو وکیل بنایا جو بیع اور جو خرید و فروختوں کو سمجھتا ہو، یا عبد محجور کو وکیل بنایا جازا تو جائز ہے، اور حقوق ان سے متعلق نہیں ہوں گے۔ وَيَتَعَلَّقُ بِمُؤَكِّلِهِمَا ان کے مؤکلین سے متعلق ہوں گے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ صبی محجور ایک ہوتا ہے صبی معذون یعنی جس کو اجازت دے رکھی ہو، اور ایک ہوتا ہے صبی محجور جس کو اجازت نہ دے رکھی ہو بلکہ منع کیا گیا ہو خرید و فروخت وغیرہ کرنے سے، تصرف کرنے سے۔ اب کسی آدمی نے صبی محجور کو وکیل بنا دیا، لیکن وہ صبی ایسا ہے جو بیع اور شراء کو یعنی خرید و فروختوں کو سمجھتا ہے، یا عبد محجور کو، غلام ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، لیکن محجور ہے، اس کے آقا نے اس کو منع کر رکھا ہے، تو کسی آدمی نے اس کو وکیل بنا دیا تو بھی جائز ہے، اس لیے کہ وہ خرید و فروختوں کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اب حقوق ان سے متعلق نہیں ہوں گے، بلکہ حقوق جو متعلق ہوں گے وہ ان کے موکلوں سے متعلق ہوں گے، کیونکہ صبی محجور جو ہوگا وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، اس لیے وکیل تو بن جائے گا، لیکن اب جب اس کے آقا، اس کے ولی اور سرپرست نے اس کو بیع و شراء کی اجازت نہیں دی ہے تو اب وہ ذمہ دار نہیں ہوگا، اس لیے کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لی گئی ہے، مرفوع القلم ہے، ان میں سے ایک بچہ بھی ہے، لہذا وہ بچہ وکیل تو بن سکتا ہے لیکن حقوق جو متعلق ہوں گے اس کے موکل سے۔ اسی طرح عبد محجور ہے، اب عبد محجور چونکہ خرید و فروخت کو سمجھتا ہے اس لیے اس کے لیے وکیل بننا تو صحیح ہوگا، لیکن وہ کفیل نہیں بن سکتا، یعنی وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اب وہ جب کفیل نہیں بن سکتا تو وکیل بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ کفالت میں بھی وکالت ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کو وکیل بنا دیا گیا ہے تو وکالت اس کی صحیح ہو جائے گی، لیکن وہ ذمہ دار نہیں ہوگا، حقوق جو متعلق ہوں گے اس کے موکلوں سے متعلق ہوں گے۔ وَالْعُقُودُ الَّتِي يَعْقِدُهَا الْوُكَلَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ، اور وہ عقود جس کو وکیل کرتے ہیں وہ 2 قسموں پر ہیں، یعنی وَالْعُقُودُ الَّتِي يَعْقِدُهَا الْوُكَلَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ، وہ عقود جس کو وکلاء انجام دیتے ہیں وہ 2 قسموں پر ہیں۔ كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه مثل البيع والشراء والإجارة، ہر ایسا عقد جس کو وکیل اپنی طرف منسوب کرتا ہے جیسے خرید و فروخت اور اجارہ، فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل، تو ان عقد کے حقوق وکیل سے متعلق ہوں گے نہ کہ موکل سے۔ فیسلم المبیع، تو وہ مبیع کو سپرد کرے گا، ویقبض الثمن، ثمن پر قبضہ کرے گا، ویطالب بالثمن اذا اشترى، اور ثمن کا مطالبہ کرے گا جب وہ خریدے، ویقبض المبیع، اور مبیع پر قبضہ کرے گا، ویخاصم فی العیب، اور عیب کی صورت میں خصومت کرے گا۔ وَكُلُّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ الْوَكِيلُ إِلَى مُؤَكِّلِهِ، اور ہر ایسا عقد جس میں وکیل اپنے موکل کی طرف عقد کو منسوب کرتا ہو، اور ہر ایسا عقد جس میں وکیل اپنے موکل کی طرف عقد کو منسوب کرتا ہو، کالنکاح، جیسے کہ نکاح، والخلع، اور خلع، والصلح عن دم العمد، اور صلح عن دم العمد، فإن حقوقه تتعلق بالموکل دون الوکیل، تو ان کے حقوق موکل سے متعلق ہوں گے نہ کہ وکیل سے۔ فلا يطالب وکیل الزوج بالمہر، تو شوہر کا وکیل سے مہر کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يَلْزَمُ وَكِيلَ الْمَرْأَةِ تَسْلِيمُهَا، اور نہ عورت کا وکیل اس کے سپرد کرنا، عورت کے وکیل پر اس کا سپرد کرنا لازم ہوگا۔ وَإِذَا طَالَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، اور جب موکل مشتری سے ثمن کا مطالبہ کرے، فَلَهُ أَن يَمْنَعَهُ إِيَّاهُ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کو روک دے، فَإِن دَفَعَ إِلَيْهِ جَازَ، پس اگر اس کو ادا کر دے تو جائز ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَن يُطَالِبَهُ ثَانِيًا، اور وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے دوسری مرتبہ مطالبہ کرے۔ اب دیکھیے
جو عقد کیے جاتے ہیں وہ دو طرح ہوتے ہیں، جس میں وکیل بنایا جاتا ہے وہ دو طرح ہوتا ہے۔ اب جو وکیل ہے، ایک تو وہ ایسا عقد کرے گا جس میں وہ بذات خود اپنی طرف اس عقد کی نسبت کر سکتا ہے۔ مثلا میں یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں، حالانکہ وہ اپنے لیے نہیں خرید رہا ہے، اپنے موکل کے لیے خرید رہا ہے، لیکن نسبت وہ خود اپنی طرف کرے گا کہ میں خرید رہا ہوں، یا میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، یا میں اس چیز کا اجارہ کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں وکیل خود اپنی طرف نسبت کرے گا، تو ان چیزوں کے حقوق بھی وکیل سے متعلق ہوں گے۔ تو اب اس عقد کے تمام حقوق وکیل سے متعلق ہوں گے، اس لیے کہ عاقد وہ خود ہے، اس نے خود عقد کیا ہے، تو حقوق بھی اسی سے متعلق ہوں گے۔ اب مبیع کو سپرد کرنا اسی پر لازم ہوگا، فیسلم المبیع، مبیع کو سپرد کرے گا اس لیے کہ اس نے خود بیچا ہے، ویقبض الثمن، ثمن پر قبضہ کرے گا اس لیے کہ چیز اس نے بیچی ہے، ویطالب، اس کو یطالب پڑھے، ویطالب بالثمن، اور ثمن کا مطالبہ کیا جائے گا جب اس نے کوئی چیز خریدا ہو۔ ایک چیز اس نے خریدا ہے تو خریدنے کے بدلے اب اس کو اس کی قیمت دینا ہوگی، تو اسی سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا، اور اگر اس نے کوئی چیز خریدا ہے تو وہ مبیع پر خود قبضہ کرے گا۔ ویخاصم فی العیب، اور اگر وہ خاصم فی العیب، اور کوئی عیب وغیرہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ خصومت خود کرے گا۔ تو جن عقود کو وہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، خرید و فروخت، اجارہ وغیرہ، اس میں چونکہ وہ عاقد خود ہے، اور جب خود عاقد ہے تو اس کے تمام حقوق بھی اسی سے متعلق ہوں گے۔ لیکن کل عقد یضیف الوکیل، وکیل نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ اپنے موکل کی طرف نے منسوب کیا، جیسے نکاح۔ نکاح میں آدمی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا نکاح میرے موکل سے کرانا چاہتا ہوں، تو اس نے یوں نہیں کہا کہ میں آپ کا نکاح مجھ سے کرا رہا ہوں، بلکہ اپنے موکل کی طرف منسوب کر دیا۔ تو اب نکاح کے جتنے حقوق ہیں وہ سب کے سب موکل کے متعلق ہوں گے، وکیل کے متعلق نہیں ہوں گے۔ اسی طرح خلا، خلا کہتے ہیں بیوی کا اپنے شوہر سے، جیسے شوہر طلاق دیتا ہے ایسے ہی خلا بھی ایک طرح کی طلاق ہے، لیکن اس میں بیوی اپنے حقوق کے اعتبار سے بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے خلا لے لوں، اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جاؤں، تو وہ قاضی کے پاس جا کر اپنا مقدمہ پیش کرتی ہے، اور پھر قاضی خلا دلواتا ہے، جو شوہر ہی اس کا خلا کرتا ہے۔ تو اب خلا آدمی خود نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے موکل کا خلا کر رہا ہے، کہ میں خلا دے رہا ہوں، نہیں بلکہ اپنے موکل کی طرف سے خلا دے رہا ہوں، تو اس کی نسبت چونکہ خلا کی موکل کی طرف ہے اس لیے اس کے حقوق بھی موکل کی طرف متعلق ہوں گے۔ اسی طرح صلح عن دم العمد، صلح عن دم العمد کسے کہتے ہیں پہلے جان لیں۔ دم عمد سے صلح کا مطلب ہوتا ہے کسی آدمی نے کسی دوسرے شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، تو جان بوجھ کر قتل کرنے کی وجہ سے اس پر قصاص لازم آتا ہے، لیکن پھر قصاص کے بدلے میں اس نے کچھ مال دے کر صلح کر لیا، تو اسے کہتے ہیں صلح عن دم العمد۔ تو صلح عن دم العمد، جو شخص صلح کرنے گیا دم عمد کا، تو وہ حقوق موکل سے متعلق ہوں گے، وکیل سے متعلق نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ جو صلح عن دم العمد کر رہا ہے، دم عمد سے صلح کر رہا ہے، وہ موکل کا کر رہا ہے، اپنا نہیں، اس لیے اس عقد کی نسبت بھی موکل کی طرف ہے، اس لیے حقوق بھی موکل کی طرف منسوب ہوں گے۔ فإن حقوقه تتعلق بالموکل، اس لیے کہ ان کے حقوق موکل سے متعلق ہوتے ہیں، دون الوکیل، نہ کہ وکیل سے۔ فلا يطالب وکیل الزوج بالمہر، تو شوہر کے وکیل سے مہر کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اب اس نے موکل کا نکاح کرا دیا کسی عورت سے، اب وہ عورت اس وکیل سے اپنا مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی بلکہ خود موکل سے مہر کا مطالبہ کرے گی، اس لیے کہ نکاح کے تمام حقوق موکل سے متعلق ہوں گے۔ وَلَا يَلْزَمُ وَكِيلَ الْمَرْأَةِ تَسْلِيمُهَا، اور نہ عورت کے وکیل پر لازم ہے کہ وہ اس عورت کو سپرد کرے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی عورت کا موکل بن کر کسی عورت کا وکیل بن کر کسی دوسرے آدمی سے اس کا نکاح کرا دیا۔ اب کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرانے کی صورت میں وہ آدمی اس عورت کے وکیل کو یہ نہیں کہہ سکتا
کہ آپ عورت کو سپرد کریں، اس پر یہ لازم نہیں ہے، وہ تو صرف وکیل ہے اور اس نے اس عورت کی طرف اس عقد کی نسبت کی تھی، اپنی طرف اس عقد کی نسبت نہیں کی، لہذا سپرد کرنا اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگا۔ وَإِذَا طَالَبَ الْمُؤَكِّلُ الْمُشْتَرِ بِالثَّمَنِ، اور جب مؤکل مشتری سے ثمن کا مطالبہ کرے فَلَهُ أَن يَمْنَعَهُ إِيَّاهُ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کو روک دے، یعنی سامان وکیل نے فروخت کیا تو خریدار سے موکل قیمت اصول کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ مشتری کے لیے اختیار ہے کہ اس کو منع کر دے کہ اس لیے کہ میں نے آپ سے چیز نہیں خریدی بلکہ میں نے تو وکیل سے لیا تھا، وکیل سے میرا عقد ہوا تھا، لہذا میں ثمن بھی اسی کو دوں گا۔ تو اس مشتری کی موکل کی چیز ہے لیکن وکالت وکیل نے کیا ہے اور خرید و فروخت اس کے ذریعے سے ہوئی، لہذا وہی ثمن کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مشتری نے موکل کو وہ قیمت ادا کر دی تو اب اس کے لیے جائز ہے، فَإِن دَفَعُوا إِلَيْهِ جَازَ، تو اس کو ادا کرنا بھی جائز ہے، یعنی چونکہ موکل خود اس چیز کا مالک ہے اور اس تک وہ رقم پہنچ گئی ہے، جہاں جو چیز پہنچنا چاہیے تھے وہاں پہنچ گئی، اس لیے کہ وکیل بھی وہ رقم لے کر موکل ہی کو دیتا، تو مشتری اگر منع کرنا چاہے تو منع کر سکتا ہے اور دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ لیکن اب جب دے دیا تو پھر وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسری مرتبہ اس کا مطالبہ کرے، اس لیے کہ جو مشتری ہے اس نے وہ رقم موکل کو جس کی وہ چیز ہے اس کو پہنچا دیا، اور جو چیز جہاں پہنچ گئی حقدار تک پہنچ گیا، تو اب وکیل کو کے لیے جائز نہیں کہ دوسری مرتبہ اس سے مطالبہ کرے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں اس میں شرائط بیان کی گئی کہ وکالت کی شرط کیا ہے، تو موکل کے لیے الگ شرائط ہیں، وکیل کے لیے الگ شرائط ہے۔ اسی طرح وہ عقود جس میں انسان بذات خود اپنی طرف نسبت کرتا ہو وہ اس کے حقوق بھی اسی سے متعلق ہوں گے، اور جن چیزوں میں وہ اپنے موکل کی طرف اس کی نسبت کرتا ہو تو اس کے حقوق موکل کے متعلق ہوں گے۔ اکتفی هذا الکلام، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔